قدر अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं अश्क फशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत गमे गेसू में नहीं, फर्ज का भेस बदलती है फजा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन की 1911 से शुरू होने वाली ये जिद्दोजहद आज भी जारी है। आज का प्रोग्राम ख़वातीन के आलमी दिन की मुताबिकत से रखता है। शाज़िया खान आपको खुश आमदीद कहती है। अपने प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ इस वक्त सैयदा ज़हरा नकवी PTI से आपका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। नुसरत हारिस वेरी वेल नोन एंकर पर्सन भी हैं और बड़ी एक्टिव भी हैं इस मामले में। कुछ ही देर में हमें दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। ज़हरा नकवी साहिबा, सबसे पहले तो ये कि 1911 से ये जो हमने देखा कि एक स्ट्रगल शुरू हुई ख़वातीन की, आज भी जारी है। आज की औरत कौमी खुशहाली और वक़ार की ज़ामिन भी है, मर्दों के शाना बशाना भी है, हर फील्ड में अपना लोहा भी मनवा लिया है। आप क्या समझती हैं कि आज की ख़वातीन ज़्यादा बाशऊर और बासलाहियत हो गई है ये जो 8 मार्च हम मनाते हैं सब इसके बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 8 मार्च जो है जिसको इंटरनेशनल वुमेन डे करार दिया गया है और पूरी दुनिया में जो है वो ख़वातीन का आलमी दिन बनाया जा रहा है और ख़वातीन को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया है। आई थिंक कि 1911 से नहीं बल्कि अगर हम बात करें दीन इस्लाम की तो 1400 साल पहले से ही इस्लाम ने जो है वो ख़वातीन के हुकूक को बयान किया है और ये हम जो है वो अंग्रेज़ों के कहने पर अगर हम सिर्फ जो है वो 8 मार्च को जो है वो रख देते हैं, मैं समझती हूँ कि दीन इस्लाम एक ऐसा जामे दीन है कि इसमें हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से ताल्लुक रखने वाले मसाइल का हल मौजूद है और इस्लाम ने बिल्कुल इक्वलिटी बेस पर जो है जेंडर इक्वलिटी पर जो है वो तमाम को हुकूक दिए। जैसे उसने मर्दों के हुकूक रखे हैं वैसे उसने ख़वातीन के हुकूक रखे हैं। कुरान करीम में परवरदिगार आलम फरमा रहा है लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, यानी ख़वातीन के लिए वो है जो वो कमाती हैं और मर्दों के लिए वो है जो वो कमाते हैं। अगर आज 8 मार्च के दिन में जो ख़वातीन जो है वो रूट्स पर निकलती हैं और ये कहती हैं कि भाई हमें जो है वो इकोनॉमिकली इक़्तिसादी तौर पर हमें जो है वो आज़ादी दी जाए, तो इस्लाम ने तो इससे बहुत पहले आपको आज़ादी दी हुई है। हम देखते हैं उम्महातुल मोमिनीन में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, शी वाज मोस्ट पॉपुलर बिजनेस वुमेन ऑफ द सोसाइटी। तो हम देखते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन इस तरह की हमारे पास उनकी मिसालें मौजूद हैं। सहाबा इकराम हैं जिन्होंने अपने किरदार को बताया है और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना को छोड़ते हैं तो वो चूंकि ख़वातीन के रोल की इम्पोर्टेंस को समझते थे, वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत के घराने की ख़वातीन को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल, यानी ये इस्लाम का असल चेहरा है जिसको मस्त करने की कोशिश की गई है और गर्व समझता है कि अगर ख़वातीन जो है वो नीम उरिया लिबास पहनकर रोड पर निकलेंगी और इस तरह के खोखले नारे लगाएंगी तो इसका मतलब है कि ये जो है वो ख़वातीन के हुकूक का दिफा कर रहे हैं, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ख़वातीन के हुकूक को वाज़े किया था। ख़वातीन जो है वो तालीम हासिल करने के मामले में हर तरह से आज़ाद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुस्लिम। ठीक है ज़हरा, आपने बड़ी अच्छी बात की। नुसरत, इसी बात को अगर मैं इस तरह से इंटरलिंक करूं कि 1400 साल पहले तो हमें तो ईच फॉर इक्वल यानी बहैसियत इंसान औरत बराबरी औरत की बराबरी को तस्लीम किया गया है। अब ये 8 मार्च का जो फंडा आ गया है, ये फेमिनिस्ट एजेंडा जो आने लगा है, क्या वाकई ये मुसलमान ख़वातीन की सोच को मैनिपुलेट करने का इल्ज़ाम दुरुस्त है? फिर ये जिस तरह से हमें ये आज़ादी के बजाय फहाशी नज़र आने लगी है औरत मार्च में। थैंक यू शाज़िया, आपने मुझे शामिल गुफ्तगू किया और अभी जैसे आपकी मेहमान ने बताया और फिर पाकिस्तान के बारे में या दीन इस्लाम के हवाले से
اور اس میں جس طرح خواتین کو احترام بخشا گیا ہے، جس طرح کی ان کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دین پر چلنا ظاہر ہے وہ روزمرہ کا کام ہے، آپ کی زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھنی چاہیے، چلنی چاہیے، اور آپ کو خواتین کا رول یا خواتین کی اہمیت یا ان سے محبت یا احترام اسی طرح ہی آپ کو اپنانا چاہیے یا امپلیمنٹ کرنا چاہیے جیسے کہ دین میں بتایا گیا ہے۔ لیکن ابھی جیسے ہم 8 مارچ کی بات کریں، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں میرا نظریہ جو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا دن منایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر اس دن خواتین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا ان کی صحت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا کچھ ٹیبوز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا ایسے موضوعات پہ بحث کی جا رہی ہے جس میں مختلف لوگوں کی آرا سامنے آ رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ہاں، مذائقہ وہاں ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قدروں سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، ہماری لمیٹیشن سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے۔ اور عورتوں کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں مرد کے برابر بننا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے شازیہ، کیونکہ میرے خیال میں عورت کا اپنا ایک مقام ہے، ہمیں مرد سے دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسمانی طور پہ مردوں کو عورتوں سے زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے، اس کا بھی ایک دینی پس منظر بھی ہے، دنیاوی پس منظر بھی ہے۔ اب میں کہوں کہ اگر مرد جو ہے وہ 40 من کے کوئی سامان اٹھا سکتا ہے تو میں بھی اٹھا لوں، میں اس کی برابری کروں، تو یہ برابری نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کی اپنی ایک ساکھ ہے، عورتوں کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو ماں بنا کے اس کو کیا نہیں دے دیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بینگ ویمن ہماری ایک پوزیشن ہونی چاہیے، اور بالکل ہے، اور آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، ساتھ میں اپنے فرائض کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے۔ جب آپ حق مانگتی ہیں، جیسے عورت مارچ کا ذکر ہوتا ہے یا باقی چیزوں کا، اس میں بہت سی چیزیں بغیر کسی کو میں یہاں پر کرٹیسائز کیے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے حوالے سے شاید کہہ دیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو اس پکچر میں دیکھیں تو آپ کو مناسب نہیں لگے گا، اگر آپ اپنی بہن کو اس پکچر میں دیکھیں تو آپ کو مناسب نہیں لگے گا۔ آپ کس طرح بیٹھ رہی ہیں یا آپ کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اس سے آپ کی اہمیت اجاگر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کی اہمیت، آپ کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں، آپ کی جو عزت دی جا رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ یا بنیادی جز جو ہے وہ عزت اور احترام کسی بھی رشتے میں ہوگا اور کسی بھی شخصیت کے لیے ہوگا، وہ پنپنے کا موقع اس کو ملے گا۔ تو ہمارے یہاں تو یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں کہ میں رات کو دیر سے آؤں، میرا شوہر دیر سے آتا ہے تو میں بھی دیر سے آؤں، یہ برابری ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ ہر کسی کا اپنا رول ہے اور ہر کسی کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ نہ دو عورتیں ایک جیسی ہیں، نہ دو مرد ایک جیسے ہیں، تو عورت اور مرد بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بس یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے، آپ کو تعلیم کا موقع، صحت کا موقع، آپ کی سوچ کو سننے کا موقع، آپ کو بولنے کا موقع، جو بنیادی حقوق ہیں خواتین کے وہ ان کو ملنے چاہیے، میری یہ سوچ ہے۔ اور اس پہ اگر مثال میں ایک بار بات ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتی تو ہم تو اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہے، ہم تو اس نبی کا نعرہ لگاتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہمیں دنوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسے کیسز ضرور سامنے آتے ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ چلو کبھی اگر اس بارے میں بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ بالکل صحیح زہرا، اب جیسے بڑی اچھی بات نصرت نے بھی کی ہے اور کلیئرٹی بھی دے دی ہے کہ آزادی اور فحاشی میں کیا فرق ہے اور حقوق میں کیا فرق ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کچھ این جی اوز ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فورن فنڈنگ کے تحت جو ہے یہ فیمنسٹ ایجنڈے کو اجاگر کر رہی ہیں، جس میں وہ یہ بات نہیں کر رہی ہیں کہ ہمیں ایکوالٹی کے بیسس پہ ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد ہمارا رات کو 1-2 بجے آتا ہے تو ہمیں بھی وہ آزادی ہونی چاہیے، ہمیں چست لباس پہننے کی بھی آزادی ہونی چاہیے، اور ہمیں ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے جو ایک مرد کو مل رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو سوسائٹی میں تعصبانہ سوچ ہے ہمارے ہاں، جس میں نصرت نے ذکر کیا کہ عورت کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے، ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا آج بھی بچیوں کو اس طرح سے، دوسرا جائیداد میں ان کے حصے کی بات آ جاتی ہے وہ نہیں کر دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے کیوں حکومت یا اور جو ادارے ہیں اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، ایکچولی لاز تو سب موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو سامنے پہلے عرض کیا کہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے جو ہے وہ لا کو ہمیں بیان کر دیا، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے بھی قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے، لاز موجود ہیں۔ اب اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس میں جو ہے وہ
اس میں غلطی ہے ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے باقی جو پرنسپلز ہیں مطلب ان کی ساری مسٹیک ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر رہے. لاء تو سارے موجود ہیں اور خواتین کو جو آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ کیا آزادی چاہیے, آزادی ہے لیکن نہیں ذرا تعصبانہ سوچ تو ابھی بھی موجود ہے نا ہماری سوسائٹی میں. دیکھیں یہ متعصبانہ جو سوچ ہے بالکل وہ موجود ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہیں اور بیٹوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے, بیٹیوں کو ویلیو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, بیٹیوں پر زیادہ خرچ نہیں کیا جاتا. بعض گھرانوں کے اندر یہ سوچ ہے اور یہ بہت غلط سوچ ہے, جبکہ جو ہے وہ اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے کوئی تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, ہم جس کو جن کے فالوورز ہیں انہوں نے تو ایکویلٹی کے بیس پر جو ہے وہ تمام آزادی دی ہے. لیکن اب دیکھیے اگر یہاں پر ایک جو یہ نعرہ لگاتی ہیں آ کر کہتی ہیں کہ بھی اگر شوہر جو ہے وہ رات سے 2 بجے گھر آ رہا تو مجھے بھی رات کو 2 بجے گھر آنا ہے, تو اس میں سوچنے کی بات ہے. دیکھیں جو اسلام کے فالوورز ہیں اس میں ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گھر سے باہر جانا ایک خاتون کا جو ہے وہ غیر شرعی ہے. تو اگر یہ لوگ آپس میں جو ہیں وہ کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو تم رات کے 2 بجے بھی گھر سے باہر جاؤ. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر لاز یہاں پر موجود ہے تو اس کو امپلیمنٹ تو آپ لوگوں ہی نہیں کرانا ہے نا. آرٹیکل 19 اور 16 جو ہے 19 اور 16 آئین پاکستان خواتین کو پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کی اجازت بھی دیتا ہے, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ اگر عورت اپنے صحیح حق کے لیے بھی باہر نکلتی ہے تو اس کو اس طرح سے مطلب سپورٹ نہیں کیا جاتا. لاز تو ویسے کہ ویسے ہی رکھے ہوئے, کون سے امپلیمنٹیشن, یہ تو آپ کی حکومت نے بھی کرانا تھا نا. مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. ہماری حکومت جو ہے اس کو تو آئے ہوئے بہت ابھی کم ٹائم گزرا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہیں جو کی آزادی جس طرح سے ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ موجود ہے. اور انشاءاللہ کہ خدا ہمیں موقع دے اور اگر ہم رہتے ہیں گورنمنٹ میں تو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم تمام پارلیمنٹیرینز کی کوشش ہے, جتنی بھی خواتین موجود ہیں ہم اس پہ کوشش کریں گے. اچھا نصرت, آج کی عورت سیاست ہے, تجارت ہے, دفاع ہے, آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے لیجئے, ایجوکیشن لے لیں, میڈیکل لے لیں, عدلیہ لے لیں, یعنی کہ ہر سیکٹر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں. مگر یہ 2018 سے جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے آزادی مارچ کا, آپ اس کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں؟ اچھا شازیہ, میں اس میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم لوگ سن رہے ہوں گے, اور میرے دل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم نے ٹائم کے ساتھ پوری دنیا ایوالو ہوئی ہے. ہمارے یہاں کس طرح کی ایوالومنٹ ہوئی ہے کہ آج فیس بک پہ گاڑی کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے یا اس کا مالک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پہناوے, اپنی شخصیت, اپنے آؤٹر اپیرنس پہ, اپنے دکھنے پہ تو بہت توجہ دے دی ہے سب نے. ہماری ینگر جنریشن نے بھی, ہمارے باقی تمام لوگوں نے بھی. وقت کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں برانڈز آ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے, دس از ناٹ بیڈ. لیکن ہم نے اپنے ذہنوں کی پسماندگی کو دور نہیں کیا ہے. ہم نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اجاگر نہیں کیا ہے. ذہنی طور پر ماڈرنائز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف انگریزی بولیں گے یا آپ کوئی کسی ایک خاص طریقے کے کپڑے پہنیں گے یا آپ کا کوئی خاص بیگ ہوگا. نہیں, ذہنی طور پر جتنے لوگ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں, اپنی سوچ کو اجاگر کرتے ہیں, اس کا فائدہ ان کو نظر آتا ہے. دیکھیں یہ باہر نکل کے ایک تفریح کر لینا, میں تو اس طرح کی چیزوں کو جو زیادہ سوچی سمجھی بھی نہیں ہوتی اور جس میں کچھ بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے عورت مارچ پہ کتنی خواتین فخر کرتی ہیں آج. میں یہ سب سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کتنی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جس طرح کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے وہ بہت اچھی بات ہے, جس میں خواتین کے پرائیویٹ معاملات کے بارے میں بھی پلے کارڈ تھے, جس میں خواتین کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ان کی باقی چیزوں سے لے کر. کیا ہم کوئی بھی رشتہ بنانے سے پہلے زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے شوہر ہوگا تو میں اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاؤں گی, مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو خاتون ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, تم اپنا موزہ خود جا کے ڈھونڈو, تم اپنا کھانا خود گرم کر لو. اس میں کیا ہو گیا, اس میں ایسی کون سی بگ ڈیل ہو گئی, مطلب کم آؤٹ آف اٹ. اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت ہے, ہماری سوچ کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. جب آپ ایک گھر بناتے ہیں, آپ ایک سوسائٹی بناتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو اپلفٹ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. گھر بھی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ سے ہی چلتا ہے.
آج آپ نے کھانا گرم کر دیا کل وہ بھی کر دے گا, اس میں کون سی بگ ڈیل ہے. مطلب اس کو ہم نے مسئلہ بنا کے پلے کارڈ اٹھا لیے. ارے پلے کارڈ آپ اٹھائیں جہاں ضرورت ہے, جہاں بچیوں کو ان کا حق نہیں ملتا, جہاں ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں زبردستی ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں, ان کو زندہ درگور کیا جاتا ہے, ان کو جلایا جاتا ہے, ان کے ساتھ اور اتنے ظلم ہوتے ہیں, زیادتی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ. ان چیزوں پہ پلے کارڈ اٹھائیں نا جو ہے. ورنہ شازیہ آپ کو خود بھی پتا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اویئرنیس رکھتی ہیں. ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ تو وہ بھی ہے جہاں خواتین غالب ہیں اپنے گھروں میں, بالکل ایسا ہی ہے. اور سوسائٹی کا وہ ایک حصہ بھی ہے جہاں خاتون کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں خاتون کی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے کام کرے نا. صرف ایسے تھوڑی بولنا ہے کہ میں ایسے بیٹھوں گی, یہ میرا اسٹائل ہے, مجھے روکنا ہے تو روک لو, یہ میری برابری ہے. یہ کون سی برابری ہے؟ آپ اپنے آپ کو جب تک عزت نہیں دیں گے, آپ اپنے آپ کو عزت دیں سب سے پہلے. ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ رک جائے جہاں اس کی عزت کسی بھی طرح سے کمپرومائز ہو. بالکل صحیح بات کی ہے نصرت, یعنی کہ فیمنسٹ ایجنڈا الگ چیز ہے اور خواتین کے حقوق کے بارے میں یہ جو آزادی مارچ میں بات کی اس پہ کوئی بات نہیں کی جاتی ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زہرا, میرا سوال اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے خواتین کے لیے کتنا کام کیا گیا. آپ کے گورنمنٹ نے اسپیشلی, آپ کہتی ہیں کہ ہمیں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی سال ہوئے, لیکن ان کچھ سال میں ہمیں کچھ واضح ڈائریکشن نظر نہیں آئی ہے. مطلب سمت کا تو تعین ہو نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ پاکستان کی 70% خواتین 6 برس سے بھی کم تعلیم یافتہ ہیں, اور پسماندہ جو سب سے زیادہ پسماندہ خواتین ہیں وہ پشتون علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے شازیہ, ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ اسٹارٹ اس میں ہے, تو اسٹارٹنگ وے میں ہے, اور ایجوکیشن جو ہے وہ مین ایجنڈا ہے. آپ دیکھیے کہ جب تک خواتین ایجوکیٹ نہیں ہوں گی معاشرہ جو ہے وہ بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور واقعاً بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ خصوصاً جو ہے وہ خواتین کو, بچیوں کو محروم رکھا جاتا ہے. وہی والدین جو ہیں جو بچوں کو ویل ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, چاہے غریب گھرانوں سے بھی ہوتے ہیں, ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بچوں کو, لڑکوں کو کسی طرح سے ایڈمیشن دلوا دیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا دیں. لیکن لڑکیوں کے معاملے میں جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے, کوتاہی کی جاتی ہے. تو بہرحال ہم لوگ جو ہیں اس حوالے سے ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ فری بالکل ہو, فری آف کاسٹ تعلیم ہو بچیوں کی خصوصاً, اور کافی حد تک ہے اس کے اوپر. لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ ذرا اس پر ابھی ہمیں اور ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ خواتین کو یعنی اتنا ویل ایجوکیٹ کر دیں پیرنٹس کو کہ انہیں پتا ہو کہ جتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ لڑکوں کی تعلیم کی ہے, اتنی ہی اہمیت جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کی بھی ہے. اور آپ نے پشتون کی بات کی تو ظاہر ہے وہ تو دوسرے پروونس کا کام ہے. ابھی میں تو پنجاب گورنمنٹ کی بات کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نصرت, 49% ہمارے یہاں خواتین کا ریشو ہے, سمجھے ملک کی نصف آبادی ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی اتنی باتیں ہم کرتے ہیں آج کے دن کے حساب سے بھی, ویسے بھی ہم عورت کی آزادی حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو معاشی دھارے میں لانے کے لیے کوئی ٹھوس کردار نہ پچھلی حکومتوں نے کیا نہ اس حکومت نے کیا؟ دیکھیے حکومت کے حوالے سے تو آبویسلی حکومتی ریپرزینٹیٹیو بہت اچھا بتا سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں خواتین کے حوالے سے NGOs بھی بنی ہوئی ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی ہوئی ہوئی ہیں, کیمپینز بھی چلتی ہیں, بڑا کچھ ایسا ہوتا ہے, ایڈس بھی آتے ہیں, مگر لیکن ان کا ایجنڈا الگ ہے نا نصرت, یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں. لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ خاص خواتین تک بات پہنچتی نہیں ہے, بڑا کم ہے ایسا انفارچونیٹلی. کہ ایک تو شازیہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کسی خاتون کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے نا, ہمارے یہاں بڑے کمپلینٹ سیل بنے ہوئے, مگر انفارچونیٹلی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پولیس کے پاس وہ جانا نہیں چاہتی, کمپلینٹ سیل میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہمارے یہاں تو حکومتی طور پہ بھی دروازے کھلے ہیں کافی جگہوں پر, لیکن لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کیونکہ بتایا ہی کیا, یا اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اچھا تو ایک اور چیز سے شازیہ, جیسے آپ نے کہا ہمارے یہاں ایک نا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی جس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لی ہے یا وہ ڈاکٹر بن گئی ہے,
یا اس نے کوئی اور پروفیشنل اسٹڈی کرتی ہے، ماں باپ اس کی شادی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو سسرال والوں کی مرضی ہے کہ کام کرے نہ کرے. تو جو آپ نے کہا نا کہ اکانومی میں کس طرح سے خواتین اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، تو میری گزارش ہوگی ان فیملیز سے کہ جن کو شوق ہے کہ ہماری بہو پروفیشنل ہو تو پھر وہ سپورٹ کریں اور پروفیشنلی کام کرنے دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو گھریلو ہو، وہ گھر میں رہے، تو ایسی بھی بہت سی بچیاں اور لڑکیاں موجود ہیں تو گھر کو زیادہ ٹائم دینا چاہتی ہیں یا جو آپٹ نہیں کرنا چاہتی کوئی پروفیشن، تو آپ وہاں پر شادی کریں. آپ نے بھی دیکھا ہے لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میری بہو جو ڈاکٹر ہے یا میری بہو نے انجینئرنگ کی ہے، اور اس کے بعد آپ پوچھیں کہ اب کیا کری، اب تو کچھ نہیں، اب تو گھر میں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی لڑکی نے اپنے ماں باپ کا ٹائم اور پیسہ انویسٹ کروایا ہے، اپنی محنت انویسٹ کی ہے اور اپنے خواب انویسٹ کیے ہیں، تو میری یہ گزارش ہوگی ان تمام لوگوں سے شادی کرتے ہیں کہ آپ صرف یہ کریڈٹ لینے کے لیے پروفیشنل لڑکی سے شادی نہ کریں کہ یہ تو فلاں چیز کر چکی ہے، اس کو پھر وہ کام بھی کرنے دیں. یہ فیملی کی سپورٹ سے ہی ہو سکتا ہے، کسی خاتون کے لیے آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. کوئی بھی سوچے کہ میں آئسولیشن میں جا کے جی نکل جاؤں گی اور کام کر لوں گی، وہ مناسب بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. ایک فیملی کا سسٹم ہے، مرد بھی جب باہر کام کرنے جاتا ہے تو اس کو بھی فیملی کی سپورٹ ہی ہوتی ہے، پیچھے اس کی بیوی ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ کام کرنے جاتا ہے. یہ دونوں طرفہ ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں خواتین کو اکنامک وے میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ پہ تھوڑا کام کریں، ہم جاب کو نارملائز کریں، ہم باہر نکلنے والی خاتون کا ایک خاص امیج نہ بنائیں. وقت کے ساتھ وہ چینج ہوا ہے لیکن اسے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صرف باہر نکلنے والی خاتون پہ یا خواتین پہ یا لڑکیوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی بہت سی، وہ اپنے گھر کی عزت، اپنی پرورش، ہر چیز اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں، تو ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کا بہترین نمونہ ظاہر کریں جب وہ گھر سے باہر نکلے. تو یہ تمام چیزیں ملی جلی ہیں، لیکن اکنامک طریقے سے آبویسلی زیادہ ریشیوز اگر گورنمنٹ جابز میں بنائے جائیں. ہمارے یہاں یہ تو زہرا یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ دونوں جینڈر مل کے ہی کر سکتے ہیں. اقتصادی قوت بننے کا خواب اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خواتین کو معاشی اہمیت دیں گی. معاشی اہمیت کب ملے گی ہماری عورت کو؟ دیکھیے، معاشرہ جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ کے بغیر جو ہے نا نہیں چل سکتا. تو اکنامیکلی بالکل ابھی جو میں نے میری بہن نے بات کی بالکل ٹھیک کہی کہ اب ایک لڑکی جو ہے جس پر انویسٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنا ٹائم لگاتی ہے، ویل ایجوکیٹ ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ شادی کے بعد اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے، کام کر سکے. آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے فیملی کے درمیان میں کہ ہم نے جو ہے وہ آئندہ اس کو کتنے مواقع دیں گے. کیونکہ دیکھیے وی آر 62% آف پاپولیشن آف پاکستان، تو ہمیں جو ہے پاکستان کب ترقی کرے گا جب ہم مل کر کام کریں گے. تو اسی طرح کی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو زیادہ پڑھنے لکھنے کی شوقین نہیں ہیں، وہ گھر کے کام کاج کی اہمیت دینے والی ہیں. تو اگر وہ والی خواتین جو ہیں وہ گھر کے کام کو اہمیت دے گی، یا مثلاً جو خاتون جاب کر رہی ہے وہ ایک میڈ رکھ لیتی ہے، اس کو پے کرتی ہے، اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے کہ اکنامکلی اس سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے اور گھر بھی اچھے انداز میں چل سکتا ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتا ہے. بہرحال ایک خاتون جو ہے وہ باہر اس کا جتنا بھی کردار ہو، بحیثیت ماں، بحیثیت ایک بیوی، اس کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا اور صحیح سے دیکھنا ہوگا. کیونکہ جو اصل جو خاتون کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے وہ آئندہ نسلوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اکنامکس کو اہمیت دینے لگیں اور پھر ہم باقی جو ہیں وہ گھر کو اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو مسئلہ ہے خواتین کا زہرا، وہ ہیرسمنٹ کا بہت زیادہ ہے، عدم تحفظ کا بہت زیادہ ہے. مطلب آج کی عورت اگر کام کرنے نکلتی بھی ہے تو اس کو بہت زیادہ مسائل کا شکار بھی رہتی ہے. یہ بنے تو بہت ہے، ہیومن رائٹس بھی بہت کام کر رہی ہے اس پہ اور ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ خاطر خواہ نتائج نکل رہے ہیں؟ جی، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو کہ اس میں بھی خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے اگر ایک خاتون ایسے مردوں کی پرورش کرے کہ جو اچھی نگاہ سے جو ہے وہ خاتون کو دیکھیں ہیں، تو پھر وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ پھیلانے والے بھی ان کی تو عورت کی گود میں تربیت پاتے ہیں نا. کیوں اس کو اچھی طرح سے ویل ایجوکیٹ نہیں کیا، کیوں اسے اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی ایک خاتون نے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہراسمنٹ کا سبب بن رہا ہے
اور خواتین کو جو ہے وہ ہراساں کر رہا ہے, اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. یہاں پر بھی خاتون کا کردار بنتا ہے. اگر جو ہے وہ توجہ دے تربیت پر مردوں کی, خواتین کی طرف سے ہی بچوں کو عادت ڈالیں کہ تم نے کس نظر سے دیکھنا ہے, تم نے کس طرح سے قدم بڑھانا ہے. اگر اسلام نے جو ہے وہ خواتین کو کہا ہے کہ تم چادر اوڑھو, تو مردوں کو بھی کہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہاں پر دونوں کو توجہ. نصرت, ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں پریویل اب کرنے لگی ہے. اگر ہم 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے کا پاکستان, کراچی اور لاہور ہی دیکھ لیں, جو تصویروں میں ہمیں نظر آتا ہے, مطلب وہاں پہ اتنی ہمیں روشن خیالی اس وقت کے لوگوں میں نظر آتی تھی. اس وقت کی آپ ڈریسنگ بھی دیکھیں, گو کہ فحاشی نہیں تھی, لیکن ایک ماڈرن وہاں پہ ہمیں ایک لک نظر آتا تھا. بیٹیوں کو پڑھانے میں بھی لوگوں کو کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی. لیکن اب کیا ہے, آج کے والدین اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ پچھلی گفتگو سے میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی, آپ کی بات درست ہے. اچھا, پہلے لوگوں میں نا شازیہ اونرشپ بھی تھی. آپ دیکھیے جو محلہ سسٹم تھا, تو محلے کا اگر کوئی بچہ کوئی بھی کسی بھی وجہ سے کوئی غلط حرکت میں ہو یا کوئی ایسی معیوب چیز میں پکڑا جائے, تو محلے کے لوگ اس کو اون کرتے تھے, منع کرتے تھے, اور والدین بھی ان کی بات پر لبیک کہتے تھے, برا نہیں مناتے تھے. اب آہستہ آہستہ ہم لوگ آئسولیشن میں آ گئے ہیں. پہلے محلہ سسٹم سے اب اپنے گھر میں ہوتے ہیں, گھروں کی چیزیں ہوتی ہیں, زیادہ کچھ ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا. لوگ اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں کسی سے سننا نہیں چاہتے. یہ تو سوسائٹی کا ایک چینج آ رہا ہے. لیکن ایک اور بات جو پچھلی ڈسکشن میں ہو رہی تھی, دیکھیے ہراسمنٹ صرف وہ نہیں ہے جو گھر میں ہو رہی ہے, یا اس طرح کی ہراسمنٹ کے ایجوکیشن حاصل نہیں کرنے دی جا رہی ہے, بنیادی حقوق سے روکا جا رہا ہے. ہراسمنٹ تو اصل میں وہ ہے شازیہ, ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے چینلز پہ, اور مختلف لوگوں کی کہانیاں بھی سنی ہے, نہ صرف چینلز پہ, اس کے علاوہ بھی مختلف اداروں سے ہم منسلک رہے ہیں. اور مجھے تو اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کوئی لڑکی کسی ادارے میں کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں شادی کر رہی ہوں, تو اکثر سنا جاتا ہے کہ اس کے باس یا دیگر لوگ کہتے ہیں تو ابھی کیا ضرورت تھی, ابھی تو تمہارا کریئر شروع ہوا ہے. بھائی who are you to give advice to her, آپ ہیں کون؟ میں آج کے اس ویمنز ڈے میں مردوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی حد برقرار کریں. آپ جیسا اپنی بہن, بیٹی, بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں, باہر آ کے آپ اتنے اوپن مائنڈیڈ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر کسی کو میٹرنٹی لیو چاہیے تو اس کے بارے میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ او میٹرنٹی لیو چاہیے, یہ کیوں, وہ کیوں. مطلب مرد حضرات بھی دفاتر میں یا کام کرنے کی جگہوں پر ایسی گفتگو کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, جس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور یہ میں کوئی چھوٹے لیول کی یا چھوٹے دفاتر کی بات, جی بڑے آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے, بڑی آرگنائزیشن میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بہت اپنی عالم فاضل گفتگو جھاڑتے ہیں, اور یہ خواتین کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی 2 بچے تو ہو گئے, اب کیا ضرورت تھی, یا اب تمہاری ہسبینڈ نے ایسے کیا, یا اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں. تمہاری سیلری تو زیادہ ہے نا تمہارے شوہر سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ we should talk about it and we should give shut up call to all those males. نہیں, اس کی صورت میں نصرت ہمیں اپنی جاب سے بھی تو ہاتھ دھونی پڑتی ہے جب ہم اپنے آپ کی آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ, میں تو کہتی ہوں اللہ واسطے کے دشمن ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے کس چیز کی دشمنی نکال رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ہیپی ٹو سی یو گرو. اور اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ان کے ذہن میں چیزیں یا فضولیات آتی ہیں. تو میں آج کے اس فورم سے ایسے مردوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ انسان بننے کی کوشش کریں, اور کچھ نہ بنے, نہ بھائی بنے عورت کے, نہ سپورٹر بنے, نہ کچھ بنے. تو آپ نہیں جانتے, آپ اس کے کچھ نہ بنے, آپ صرف انسان رہیں, اور انسان کے ناطے اس کو بھی انسان سمجھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نصرت حارث آپ کا. زہرا نقوی آپ کا بڑی ہیلدی ڈیبیٹ رہی ہے اور آج کے دن کے حوالے سے. لیکن ناظرین, خواتین سماجی, معاشی, ثقافتی سطح پر کامیابی اور ترقی کی راہ میں بے شک آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن جو راہ میں حائل مشکلات ہیں ان کو صرف آج کے دن کے حوالے سے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے پورا سال چاہیے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.